बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बशारत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 जो कि है सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में समाजी और सकाफ़ती जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो तनाव पाया जाता है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या हैं, उनके प्रोज क्या हैं, उनके कॉन्स क्या हैं, और किस तरह पाकिस्तान की ये जो डाइवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो इख्तिलाफ है मुख्तलिफ़ सेक्शंस के अंदर, जो फील्ड ऑफ लाइव्स हैं उनके अंदर, वो किस तरह पाकिस्तान की सोसाइटी को इनरिच करती है कल्चरली, और क्या क्या नुकसानात पाकिस्तान की सोसाइटी को लेकर आती है। डाइवर्सिटी नुकसान है, अच्छी है, बुरी है, इस पर हम बात करते हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका तारुफ बयान करते हैं, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, और वो एक छोटे से क्वेश्चन से है। क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ पाकिस्तान कंसिडर्ड अ डाइवर्स सोसाइटी। पाकिस्तान एक डाइवर्स सोसाइटी क्यों है, पाकिस्तान एक मुतनव्वे माशरा क्यों है। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म सोसाइटी। पाकिस्तान एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। होमोजीनियस का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें एक ही किस्म के नस्ल के लोग रहते हों, या एक ही किस्म के कल्चर के लोग रहते हों, या उनका मज़हब सेम हो, या उनकी लैंग्वेज सेम हो, इसको कहते हैं होमोजीनियस या यूनिफॉर्म सोसाइटी। पाकिस्तान इस तरह की सोसाइटी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जो मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ से मिलकर बनी है, जिसमें मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ रीजन उसके हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनके कल्चर्स, यहाँ तक कि जेंडर बेस्ड मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ पाकिस्तान में रहती हैं, जो पाकिस्तान को एक डाइवर्स सोसाइटी बनाती है, एक मुतनव्वे माशरा पाकिस्तान को बनाता है। और ये तमाम मिलकर पाकिस्तान के एक नेशनल फ्रेमवर्क को जो है वो तामीर करते हैं। अब पाकिस्तान की जो ये तनाव है, ये मुख्तलिफ़ अशकाल में हमें नज़र आता है। ये मुख्तलिफ़ ज़बानों की सूरत में हमें नज़र में आता है, ये मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस की सूरत में नज़र आता है, फ़ूड की शक्ल में आता है, ड्रेस, और यहाँ तक कि किस तरह लोग सोचते हैं, किस तरह लोग बिहेव करते हैं, उनके रवैयों के अंदर भी ये तनाव जो है पाकिस्तानी माशरे का एक बहुत ही अहम जुज़ है। तो आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तानी तनाव को और उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इथनिक डाइवर्सिटी की। इथनिक डाइवर्सिटी का मतलब है लिसानी जो तनाव है, नस्ली जो तनाव है, जो नस्लों की बुनियाद पे है, यानी मुख्तलिफ जो नस्लें होती हैं उसको कहते हैं इथनिक ग्रुप्स। तो पाकिस्तान में डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स रहते हैं। इथनिक ग्रुप्स का मतलब ये है कि माशरे के अंदर मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस उस सोसाइटी को कहते हैं कि जिसमें एक ही नस्ल के लोग रहते हों। चूँकि पाकिस्तान में डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान को एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी बनाता है। तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच, मुहाजिर, सराइकी, और बहुत सारे छोटे बड़े इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जो पाकिस्तान को इथनिकली एक डाइवर्स सोसाइटी बना देता है। अब बात सिर्फ नस्ल की नहीं है, हर नस्ल की अपनी फिर सब आइडेंटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर जो इथनिक ग्रुप है उनका अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी अपने ट्रेडिशंस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिंधी इथनिक ग्रुप है तो उनका एक कल्चर है कि अजरक उनके यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन होती है सिंधी कल्चर की। इस तरह जब हम बलूची कल्चर की बात करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी, यानी उनके जो कढ़ाई के कपड़े होते हैं, वो ज़्यादा उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दरअसल इथनिक डाइवर्सिटी बुनियादी तौर पर ना सिर्फ इथनिसिटी होती है कि एक नस्ल है, बल्कि वो अपने साथ डिफरेंट चीज़ें, जिस तरह उनका कल्चर, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, उनके अपने ट्रेडिशंस होंगे, वो सारी चीज़ें उनके साथ जो हैं वो अटैच होंगी। अब यहाँ पर एक सवाल है, और वो सवाल है कि डू ऑल दीज ग्रुप्स लिव इन द सेम वे। क्या ये सारे इथनिक ग्रुप्स जो हैं वो एक तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या वो सेम वे में ज़िंदगी गुजारते हैं? यानी उनके यहाँ जो लिबास है, उनका
فوڈ ہے, ان کی وے آف تھنکنگ ہے, ان کا ہاؤ دا وے دے بیہیو اور دا وے دے لیو دیئر لائفز, تو کیا وہ ایک جیسا ہے؟ اس کا جواب ہے نو, ہرگز نہیں. وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں, ان کے لائف سٹائل ایک دوسرے سے جدا ہیں, ان کی وے آف تھنکنگ جدا ہے, ان کی لینگویجز جدا ہیں. اور وہ کیوں جدا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ جب جیوگرافی تبدیل ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ان کا کلچر, ان کے لباس, ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, ہسٹری سے بھی اور ٹریڈیشن سے بھی. مثال کے طور پر اگر پاکستان کے شمالی علاقے ہیں, لیٹس سپوز ناردرن ایریاز ہیں جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, تو وہاں کا لباس کیسے ہوگا؟ موٹا ہوگا, ٹائٹ ہوگا, اور وہ مختلف قسم کے گرم کپڑے پہنیں گے. لیکن اگر پاکستان کے ساؤتھ میں آپ چلے جائیں, بلوچستان کے بالکل آپ یوں سمجھیے سنگلاخ وادیوں میں چلے جائیں اور چٹیل میدانوں میں چلے جائیں, تو وہاں پر ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنیں گے. یا پھر آپ صدرن سندھ کی طرف چلے جائیں جہاں پر صحرائی کیفیات ہیں اور گرمی کی شدت ہے, تو وہاں پر لوگ کھلے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو کلچر ان کا ہے, یا جو ان کا ڈریس کوڈ ہے, یا جو ان کی ایون ان کے فوڈ ہیں, بیکاز جو گرم علاقوں کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ٹھنڈا جو خوراک ہے, جو فوڈ ہے وہ لیں گے. لیکن جہاں تک جو سرد علاقوں کے لوگ ہیں ان کی فوڈ اس اکارڈنگلی چینج ہو جائے گی. وہ گرم خوراک لیں گے, وہ جو ہے وہ گوشت کھائیں گے اور مختلف قسم کی چیزیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا جو یہ جیوگرافی ہے اس کی وجہ سے یہ تمام جو گروپس ہیں ان کا وے آف لائف جو ہے, ان کے لائف سٹائلز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں. کچھ گروپ ایسے ہیں جس طرح بلوچستان یا KPK میں, وہاں پر لوگ جو ہیں ان کا جو رہنا سہنا ہے, فار ایگزامپل وہ زیادہ قبائلی نیچر کے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹرائب سے لویلٹی جو ہے ان کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور وہ مختلف ان کی خوبیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے سائڈ پر دیکھیں, جس طرح فار ایگزامپل مہاجرز ہیں کراچی میں, اور وہ زیادہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں, زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں گے, وہ پولیٹیکلی آرگنائزڈ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مختلف ایتھنیسٹی ہوتی ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دیئر جیوگرافی وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ان کے لائف سٹائل. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ایتھنیسٹی کے یا ایتھنک گروپ کے حوالے سے ہے, وہ ہے ان کی اسٹرانگ فیلنگس اور دیئر اٹیچمنٹس اباؤٹ دیئر ایتھنک گروپس. جو ان کے گروپس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی بڑی اسٹرانگ فیلنگس ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے یہ ان کی لینگویجز کو, ان کے میرجز کو, ان کے پولیٹیکل چوائسز کو ایون وہ متاثر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کہیں پر پالیٹکس ہو رہی ہے, تو اگر کوئی لیٹ سپوز پختون کھڑا ہے الیکشنز کے ہاں, اور ایک پنجابی کس سے اس کا مقابلہ ہے, تو اس میں چوائسیز جو ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ جو افیکشن ہوتی ہے, وہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے میرجز کے اندر ہماری کلچرل جو شناخت ہماری ہوتی ہے, ثقافتی شناخت, وہ بڑی ابھر کر سامنے آتی ہے. ہماری شادیاں ایک قسم کی ہوتی ہیں, بلوچیوں کی دوسری قسم کی ہوتی ہیں. تو یہ جو بیسیکلی ہمارے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں, یہ ہمارے ایتھنک گروپ کے ساتھ ایک اسٹرانگ فیلنگز اور ایک اسٹرانگ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے سمجھنا. اب ہم نے سمجھ لیا کہ ایتھنک ڈائیورسٹی کیا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ ایتھنک گروپس جو کہتے ہیں نسلی گروپس جو ہیں وہ معاشرے کے اندر, پاکستانی معاشرے کے اندر قائم ہیں, جو پاکستان کو ہیٹروجینس بناتے ہیں. تو سوال اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ پاکستانی معاشرے کے لیے ایتھنک ڈائیورسٹی تو موجود ہے, اب اس کو ختم تو نہیں کر سکتے, کسی بھی صورت میں ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ کیسے ختم کریں گے؟ بلوچی, سندھی, گجراتی, سرائکی, کشمیری اور گلگتی, اور اس طرح بہت سارے ایتھنک گروپس ہیں, بہت سارے نسلی گروپس ہیں, گروہ ہیں. تو یہ ختم تو نہیں ہو سکتے. اب یہ اچھے ہیں یا برے ہیں, تو ان کے دونوں سائڈ ہیں, آپ دونوں کو دیکھیے, اور پھر میں آخر میں اس کا ایک وجہ بھی بیان کروں گا کہ یہ نیشنل اسٹرینتھ کیسے بن سکتی ہے. تو یہ اچھے ہیں ایک طرف, آپ ذرا یہ پوائنٹس دیکھیے. اٹ انریچز کلچر. اب ظاہری بات ہے یہ ہمارے کلچر کو انریچ کرتا ہے. پاکستانی سوسائٹی کی جب بھی بات ہوگی دنیا میں, تو وہ مختلف کلچرز کو ریپرزینٹ کرے گا, مختلف کلچرز کو لے کر. اب دیکھیں مختلف کلچرز جو ہیں وہ ایک قوم کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جو کہ بیک وقت ڈاکٹر بھی ہے,
بیک وقت وہ شاعر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ جو ہے ایک ریلیجس اسکالر بھی ہے، ایک فلاسفر بھی ہے، ایک رائٹر بھی ہے. تو اب یہ 5-6 جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کے، یہ اس کی شناخت کو مزید وسیع کرتی ہے. یعنی ہر فیلڈ میں اس کے جاننے والے موجود ہوں گے. ظاہری بات ہے لوگ ایک شخص کو مختلف اینگل سے جانتا ہے تو اس کے شناخت کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں. اس طرح ایک ملک اگر کلچرلی ایتھنیکلی انرچ ہے تو ظاہری بات ہے یہ ورلڈ کے جو پرسپیکٹیو سے میں بات کر رہا ہوں تو ان کے جو فیمس ہونے کے جو وجوہات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. پاکستانی گانے مشہور ہیں دنیا میں، پاکستانی لباس مشہور ہیں مختلف علاقوں کے دنیا میں، پاکستان کے مختلف ایتھنک گروپس کے حوالے سے لوگوں نے ریسرچز کی ہیں اور ان کے الگ الگ شعراء پہ اور ان کے الگ الگ جو تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں تو وہ الگ الگ ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک انرچ ہسٹری جو ہے وہ بن جاتی ہے پاکستان کی. تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے. دوسری بات یہ کہ پروموٹ ڈائیورسٹی اینڈ ٹریڈیشنز. اب ظاہری بات ہے ہمارے پاس بھی بہت سارے ٹریڈیشنز ہوں گے، ان میں بھی ڈائیورسٹی ہوگی. ایک ایتھنک گروپ کی شادی الگ ہوگی، دوسرے کی الگ ہوگی تھی، تو مختلف ٹریڈیشنز جو ہیں وہ پروموٹ ہوں گے اور اسی طریقے سے ہماری نیشنل آئیڈینٹی اسٹرینتھن ہوگی. ڈیفینیٹلی جو میں نے کہا کہ پاکستان کے جاننے کے ذرائع زیادہ ہو جائیں گے. لیکن نیگیٹو سائڈ میں آپ دیکھیں تو اٹ لیڈ ٹو ایتھنک پالیٹکس. اٹ کین لیڈ ٹو ایتھنک پالیٹکس. ایتھنک پالیٹکس ہوگی، پھر نسلی بنیادوں پہ جو ہیں وہ انتخابات اور پالیٹکس ہوگی، سیاست ہوگی. اور پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اس میں اسٹیریوٹائپس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ دوسرے قوم کو نیچا دکھائے گی، خود کو زیادہ بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک نیچرل بات ہو جاتی ہے. یہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے. کانفلکٹس ہوں گے. آپ ظاہر بات ہے آپ دیکھتے ہیں کنفلکٹس کیوں ہوتے ہیں. کنفلکٹس ہوتے ہیں جب مختلف ایتھنک، ہمارے پاس تو جو ایتھنک گروپس ہیں وہ بیسڈ ہیں آن دیئر ریجنز. ریجنلزم زیادہ ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی. تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے کانفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں. جب ایک صوبے کو زیادہ ترقی دی جاتی ہے، دوسرے صوبے کو کم ترقی دی جاتی ہے، تو اس سے بھی مختلف ایتھنک گروپس کے ہاں کانفلکٹس پیدا ہوتا ہے اور یہی چیز ریجنلزم کو جنم لیتی ہے. تو یہاں پر کی پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ ایتھنک ڈائیورسٹی از ناٹ دا پرابلم. دا پرابلم ارائزز وین دیئر از ان ایکوالٹی اور انجسٹس. وہی بات جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کی کہ ایتھنک ڈائیورسٹی بذات خود مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تب بن جاتا ہے جب مختلف ایتھنک گروپس کے ہاں ان ایکوالٹی ہو یا انجسٹس پایا جائے تو پھر وہ ایتھنیسٹی جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ایتھنک ڈائیورسٹی کے حوالے سے ٹاپک. اب ہم بات کرتے ہیں لنگوسٹک ڈائیورسٹی کی. پاکستان میں جو لسانی تناؤ ہے، لسانی ڈائیورسٹی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ملٹی لینگویج کنٹری ہے جس میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، انگریزی پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہے. یہ یاد رکھیے. کانسٹیٹیوشنلی ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگریزی ہے. آفیشیل لینگویج کا مطلب ہے کہ تمام سرکاری اور دفتری جو کام ہوں گے، جو نوٹیفیکیشنز اور جتنے بھی سارے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ انگریزی میں ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے لوکل سطح پر بہت سارے لینگویجز بولے جاتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور مختلف قسم کے دیگر چھوٹے بڑے لینگویجز بولے جاتے ہیں. یہ آپ یاد رکھیے کہ پاکستان میں راؤنڈ اباؤٹ 70 لینگویجز وہ بولے جاتے ہیں، بہت سارے تعداد میں. تو یہ لینگویج ڈائیورسٹی پاکستان کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے کہ لینگویج صرف مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے. یعنی صرف یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے، یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے، یہ آپ کی شناخت ہوتی ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک انورٹڈ کاماز میں ایک جملہ بولوں کہ زبان جو ہوتی ہے وہ صرف ذریعہ اظہار خیال نہیں ہوتا. یعنی اٹ از ناٹ جسٹ مین آف کمیونیکیشن، یہ ذریعہ تشکیل خیال بھی ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ زبان میں ایک کلچر نمایاں ہوتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح پشتو لینگویج ہے تو ہم پشتون ولی جب کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تاکہ پختون نشتہ، آپ میں پشتو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پشتو بولنی نہیں آتی، بلکہ وہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ وہ جو کلچر ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے لینگویج کے ہاں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہماری پوئٹری ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، پنجابی کی ہو یا پشتو کی ہو یا سندھی کی ہو یا بلوچی کی ہو یا اور لینگویجز میں ہو، یا جو ہماری فوک لور ہوتے ہیں، جو ہماری لوک داستانیں ہوتی ہیں، وہ جو ہماری ریجنل لینگویجز میں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ادم خان درخان ہے اینڈ فرحاد شیرین ہے اور اس طرح کی بہت ساری، اور ماہی
سوہنی ماہیوال اور اس طرح کے دیگر جو لینگویجز میں جو فوک لور ہوتے ہیں تو ان میں بہت ڈیپ کلچرل روٹس ہوتے ہیں باقاعدہ. یعنی یہ کوئی صرف مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے. تو زبان جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے ایک ایتھنک گروپ یا ایک گروپ کے کلچر کے حوالے سے. ہمارے ہاں عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں اور لوکل سطح پر تو ہماری جو مدر ٹنگ ہے وہ بولی جاتی ہے، لیکن اردو جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک یونیفائنگ رول پلے کرتی ہے پاکستان کے ہاں. اور تمام جتنے بھی صوبے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی بولیاں زیادہ تر نہیں سمجھتے، لیکن ان کو ایک جو بانڈ ہوتا ہے ان کے ہاں وہ اردو جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اردو ہی وہ زبان ہے کہ جو مختلف ریجنز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ تو لینگوسٹک ڈائیورسٹی کے حوالے سے ایک بات تھی، جنرل بات جو ہم نے یہاں پر کر دی. اب ہم بات کریں گے کہ چیلنجز کیا ہیں. یعنی ڈائیورسٹی بھی ہے، جس طرح ہم ایتھنک ڈائیورسٹی کو ختم نہیں کر سکتے تھے اس طرح ہم لینگویج ڈائیورسٹی کو بھی ختم نہیں کر سکتے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اراؤنڈ اباؤٹ 70 پلس لینگویجز آر اسپوکن ان پاکستان. سو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اب اس ڈائیورسٹی تو یہ تو ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. چیلنجز کیا ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں. چیلنجز ہیں لینگویج بیسڈ پالیٹکس. لینگویج کے بیس پہ ہماری جو پالیٹکس ہوتی ہے، ہمارے جو انٹرنیشنل لیول پر بھی نیشنل لیول پر بھی اور ریجنل لیول پر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں زبان کے بیس پر پالیٹکس ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. پالیٹکس ہونی چاہیے اپنے حقوق کے لیے اور یا پھر اپنے عوام کو بہتری دینے کے لیے اور ایک براڈ پرسپیکٹیو کو لے کر، براڈ گول کو لے کر اور نیشنل لیول آئیڈینٹی کو اور ان کی جو پریسٹیج ہے اس کو لے کر، نہ کہ صرف اپنے زبان کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر اور اسٹیریوٹائپس کے ذریعے کہ دوسرے اقوام کو نیچا کر کے آپ اپنے پالیٹکس اور اپنی زبان یا اپنی ایتھنک گروپ کو اوپر کر کے آپ پالیٹکس کریں. پالیٹکس تو خدمت ہے، وہ تو خدمت کے لیے کی جاتی ہیں کہ زبان جو بھی ہو، لوگ جو بھی ہوں، اس کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں لینگویج بیسڈ پالیٹکس ہوتی ہیں. دوسرا جو چیلنج ہے یا لینگوسٹک ڈائیورسٹی کے حوالے سے وہ ہے ایجوکیشنل ان ایکوالٹی ڈیو ٹو انگلش. اب ہمارے ہاں نظام دو قسم کے ہیں، ایک انگریزی میڈیم ہے اور ایک اردو میڈیم ہے. تو انگریزی میڈیم کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انگریزی میں پڑھتے ہیں تو ان کو زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں بعد میں، اور جو انگریزی نہیں سمجھتے زیادہ یا اتنی نہیں سمجھتے تو ان کے لیے جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک چیلنج بن گیا ہے. تو یہاں پر جو کی آئیڈیا دیا ہے وہ ہے لینگویج شوڈ ایکٹ ایز اے برج ناٹ اے بیریئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو ایک برج ہونا چاہیے. Language becomes a bridge when it connects people. اور یہ بیریئر کب بنتا ہے؟ when it divides them. جب یہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، جس طرح میں نے کہا لینگویج بیسڈ پالیٹکس، تو یہ تو بیریئر بن گیا. لینگویج کو ہونا چاہیے ایک برج ہونا چاہیے، اور لینگویج کو صرف اتنی ہی امپورٹنس دی جانی چاہیے کہ اس سے ہم ایک کمیونیکیشن کریں اور ہم ایک دوسرے سے اپنے رائے کا اظہار کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. لینگویج کے بیس پر اپنے آپ کو سپر سمجھنا یا پھر کسی کو کم سمجھنا، یہ جو ہے وہ ایک چیلنج ہے اور ایک غلط بات ہے، اور یہ اس کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ بن جاتا ہے. تو یہ تھا پاکستان میں لنگوسٹک ڈائیورسٹی کے بارے میں جو ہم نے تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن دی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ جو ٹاپک ہے جو اپنے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈائیورسٹی ہے، ریلیجس ڈائیورسٹی، مذہبی تناؤ. پاکستان کے ہاں مذہبی تناؤ بھی پایا جاتا ہے، اور مذہبی تناؤ جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تو ایک میجورٹی تقریباً 97% جو میجورٹی ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن تھوڑا بہت پاکستان میں ہندو، کرسچن اور سکھ وغیرہ بھی رہتے ہیں، دیگر کمیونٹیز بھی رہتی ہیں چھوٹی بڑی. اس کے علاوہ پاکستان کے ہاں جو سب ڈویژن ہے ریلیجن کے اندر وہ سنی شیعہ ہے، اور یا پھر ان کے ہاں بھی چھوٹے چھوٹے اہل سنت میں بھی مختلف قسم کے گروپس ہیں، جس طرح دیوبندی، وہابی اور اہل حدیث، اور اس کے علاوہ بریلوی اور مختلف قسم کے. تو یہ جو تناؤ ہے بنیادی طور پر یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے. اب اگر ہم بات کریں اسلام کی، تو اسلام تو ہمیشہ یونٹی کی بات کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے تفرقہ نہ پھیلاؤ.
ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ہماری سوسائٹی ہے اور ہماری سوسائٹی میں جو میں نے گروپس آپ کو بتائیں، ہندو یا کرسچن یا سکھ یا اس کے علاوہ جو سب گروپس ہیں بنیادی طور پر وہ تو موجود ہیں. تو اس کے علاوہ اس سے پاکستان کی جو ریلیجس ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے وہ بہت زیادہ انرچ ہے. اس سوسائٹی کو اس کے حوالے سے رچنس جو ہے وہ دے دیتا ہے ریلیجس وائز ہم اگر بات کریں. اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ہم تھوڑا سا بینیفٹس پہ بھی بات کریں کیونکہ ظاہری بات ہے نقصانات زیادہ ہیں ان کے، لیکن بینیفٹس کی طرف بھی ہم بات کریں گے. بینیفٹس یہ ہیں کہ اس سے اٹ پروموٹس ٹالرنس پیدا ہوتا ہے. یہ ہونا بھی چاہیے. ہمارے ہاں تو خیر ٹالرنس پیدا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں انٹالرنس بہت زیادہ ہے، لیکن عام طور پر مہذب معاشروں میں ٹالرنس پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. جس طرح گیم میں دشمن آپ کو شکست دیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہتے ہیں کہ یو پلیڈ ویل. تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں جب دیگر لوگ اپنی یا دیگر فقہ یا دیگر جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو سامنے والا بندہ اگر اس کے سامنے خاموش رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، میں نہیں مانتا آپ کی بات کو لیکن میں رسپیکٹ دیتا ہوں آپ کی بات کو، تو ٹالرنس پیدا ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کے علاوہ انکریج کو ایگزسٹنس، ایک ساتھ ملنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، ایک ساتھ جو لوگ رہتے ہیں. بڑی بات ہوتی ہے کہ مختلف نظریات کے لوگ ایک ساتھ جب رہیں یہ خوبی ہوتی ہے کسی قوم میں ان کے اسٹرینتھ کے حوالے سے. اس کے علاوہ کلچرل ڈائیورسٹی بھی بہت زیادہ ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر مذہب کا ایک لباس ہوتا ہے، ہر مذہب کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر مذہب کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، مذہبی تہوار ہوتے ہیں، تو یہ ان کے ایک ریلیجس کلچرز کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور اسی طرح جب مختلف مذاہب کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ ان کے کلچر کو بھی انرچ کرتے ہیں اور ریلیجس کلچرل ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ان کے بینیفٹس ہو گئے. چیلنجز یہ ہیں کہ سیکٹیرینزم، فرقہ واریت، وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی، یہ اس کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے اور بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے. اس کے علاوہ مائنورٹی رائٹس ایشو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی گروپس رہتے ہیں، ریلیجس گروپس رہتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، تو اس میں جو ان کی ایکویلٹی ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی اس لحاظ سے، یعنی نمبر وائز میں بات کر رہا ہوں. کوئی میجورٹی میں ہوگا کوئی گروپ، کوئی مائنورٹی میں ہوگا. تو جو مائنورٹی میں ہوں گے، جس طرح پاکستان میں ہندو، کرسچن اور سکھ جو ہیں وہ مل کر تقریباً 4-5 یا 3% ہیں کل ملا کر، تو ظاہری بات ہے یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی مائنورٹی ہے، ایبسولوٹ مائنورٹی ہے. تو اس میں ان کے رائٹس کو لے کر بہت بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. وہ اپنے رائٹس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، ان کو رائٹس نہیں دیا جاتے. پالیسیز ایسی بنتی ہیں یا قوانین ایسے بنتے ہیں کہ جو میجورٹی کے حوالے سے بنتے ہیں تو مائنورٹی کے رائٹس جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر اور اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے بتایا کہ ریلیجن اٹ سیلف از ناٹ دا پرابلم، دا ایشو arises when it is misused or politicized. کہ مذہب بذات خود مسئلہ نہیں ہے. مذہب تو ہمیشہ تمام مذاہب اگر اب بات کریں، عقائد ان کے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن تمام مذاہب جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں. وہ معاشرتی برائیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک قسم کا سٹانس رکھتے ہیں. ہر مذہب میں چوری کرنا گناہ ہوتا ہے، ہر مذہب میں چوری جو ہے وہ فحاشی جو ہے وہ غلط کام ہوتا ہے، اور شراب حرام ہوتی ہے، ہر مذہب میں حرام ہوتی ہے. مذہبی لحاظ سے کوئی بھی مذہب ان برائی کو نہیں کرتا. تو اس لیے مذہب میں اٹسیلف کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب مذہب کو مس یوز کیا جائے، جب ان کو ایک ٹول، ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا جائے یا اس کو پولیٹیسائز کیا جائے، لوگوں کے جو مذہبی فیلنگز ہیں ان کو جو ہے وہ کیش کیا جائے، تو پھر یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو مذہبی ڈائیورسٹی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، جو میں نے اس کا ذکر کیا، اس کے پروز اینڈ کونس آپ کو بتائے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا ریلیجس ڈائیورسٹی کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں جی پروونشل اینڈ ریجنل ڈائیورسٹی کی. یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور ظاہری بات ہے جب ہم نے ایتھنیسٹی کی بات کی یا لینگویجز کی بات کی، وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے پروونشل اور ریجنل ڈائیورسٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ لینگویجز جو ہیں یہ بنیادی طور پر ڈفرینٹ ریجنز کی وجہ سے ہے نا، کیونکہ مختلف ریجنز ہیں. پنجاب ہے تو وہ پنجابی بولتے ہیں، تو وہ ایک ایتھنیسٹی بھی بن گئی اور ایک لینگویج بھی بن گیا. اس طرح سندھ ہے، ایک ریجن ہے، اس کے ساتھ ان کی لینگویج اور ان کی ایتھنیسٹی جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر.
یہ مختلف ریجنز ہیں، تقریباً 6 ریجنز براڈلی بنتے ہیں، چھوٹے بڑے اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے ان کا جو جغرافیہ ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے، تو ظاہری بات ہے جغرافی کی وجہ سے ان کے لائف سٹائلز بھی جدا ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں ان کی ڈیولپمنٹس بھی جدا ہو جاتی ہیں، ان کی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے متاثر ہوں گی۔ فار ایگزامپل اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب جو ہے وہ ایک فرٹائل لینڈ ہے، سندھ میں چونکہ کوسٹل ایریا ہے اور ڈیزرٹس ہیں، اس طرح کے پی میں بھی تھوڑے بہت پلین ایریاز لیکن زیادہ تر ماؤنٹنز، اور اس طرح بلوچستان جو ہے وہ ڈرائی ایریا ہے اور بالکل یعنی بنجر زمین ہے، تو یہ ان کی جو فزیکل یا ان کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ بن گئی، تو یہ ایک قدرتی طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، اور یہ بائی نیچر ہے، یعنی اس کو ہم نے قدرت نے بنایا ہے، جو پاکستان ہمیں ملا تو اسی قسم کی زمین ہمیں ملی، تو یہ ڈائیورسٹی یعنی not just in terms of their ethnic groups or ethnicity or languages، بلکہ جو ریجن وائز ہیں، جو فزیکل ان کے فیچرز ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور ان کے لائف سٹائل بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں، تو یہ تو قدرتی طور پر ایک تقسیم ہو گئی۔ اب جب ہم یہ مختلف جغرافی ہم پڑھتے ہیں، جغرافی پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی جو جغرافی ہے یہ وہاں کے لوگوں کے لائف سٹائل کو متاثر کرتی ہے، وہاں کی اکانومی کو اور وہاں کے کلچر کو بھی۔ ظاہری بات ہے وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی علاقہ ہے جو سرد ہیں، پاکستان کے شمالی علاقے ہیں وہ سرد ہیں، تو ان کا جغرافیہ اس بات کے لیے وجہ بنتی ہے کہ وہاں کا کلچر کیسے ہوگا، وہاں کے لوگ لباس کیسے پہنیں گے، وہاں کے لوگ جو ہے کھانا کس طرح کھائیں گے، تو وہ وہاں سے ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس طرح اکانومی بھی اس سے ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ پنجاب ایک فرٹائل لینڈ ہے تو وہاں کی اکانومی کیسے ہوگی، اور ہم نے کہا کہ بلوچستان ایک ڈرائی لینڈ ہے تو وہاں کی اکانومی کیسے ہوگی، تو ان کا جغرافیہ ان کی اکانومی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ تو قدرتی بات ہے، بات یہ ہے کہ مین ایشو کیا ہے، یعنی ریجنل ڈائیورسٹی کب ایشو بن جاتا ہے، سوال یہ ہے۔ ریجنل ڈائیورسٹی ایشو بن جاتی ہے جب کچھ ریجنز زیادہ ترقی یافتہ ہوں اور کچھ ریجنز جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ میں ایکول اپورچونٹیز کی بات نہیں کر رہا، میں ایکویٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر نہیں ہو سکتے، فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے جہاں پہ گنا کاشت ہوتا ہے، ایگریکلچر وائز میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر شوگر مل لگ جاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک علاقہ ہے کہ جو دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں پر را مٹیریل، وہاں پہ گنا نہیں پہنچایا جا سکتا، وہاں پر اگتا بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں پر بھی شوگر مل لگا دیں، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ایکویٹی نہیں ہے۔ لیکن بعض صوبے ایسے ہوتے ہیں، بعض علاقے جن کو ہر چیز سے ڈپرائیوڈ کیا جاتا ہے، سکولز وہاں پہ نہیں ہیں، وہاں پہ کالجز نہیں ہیں، وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ایک علاقے میں تمام سہولیات ہیں دوسرے میں نہیں ہیں، تو جب اس قسم کی ڈپرائیویشن ہو اور اس قسم کے رویے ہوں کسی خاص ریجن کے ساتھ، کسی صوبے کے ساتھ، تو پھر وہاں کے لوگوں میں جو ہوتا ہے ایک احساس کمتری جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ پھر وہ نیشنل یونٹی میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں کرتے۔ تو یہ تو قدرتی طور پر جو ڈائیورسٹی ریجن وائز پائی جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام علاقوں کو بیلنس ڈیولپمنٹ وہاں کے کو دیں، تاکہ وہاں کے لوگوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہو، اور تمام علاقے مل کر اپنی نیشنل اسٹرینتھ اور نیشنل یونٹی میں اپنا جو حصہ ہے وہ ادا کر سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی کلچرل ڈائیورسٹی کی۔ کلچرل ڈائیورسٹی کا ذکر میں نے پہلے سلائیڈز میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مختلف اوقات میں کر دیا ہے، لیکن یہاں پر اس کو علیحدہ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلچر کہتے ہیں کسی بھی قوم یا کسی بھی جو لوگوں کے جو مختلف بود و باش ہوتے ہیں، وہاں کی فوڈ، وہاں کے ڈریسز، وہاں کے فیسٹیولز، ان کے ٹریڈیشنز، ان کے بیلیفز، ان کا لائف سٹائل، ان کے مختلف کسٹمز، ان کے تھاٹس، ایون یہ تمام چیزیں مل کر ہم ان کو کہتے ہیں کلچر۔ تو پاکستان میں کلچرل ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ مختلف کلچرز رکھتے ہیں، وہ کلچرز ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ہر کلچر کا کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کے اپنے فیچرز ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے خصوصیات ہوتے ہیں، کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ پنجابیوں میں الگ خصوصیات ہوتی ہیں،
پشتونوں میں الگ ہوتی ہیں اور سندھیوں میں الگ ہوتی ہیں. مختلف لوگوں میں مختلف خصوصیات، ان کے اچھی خوبیاں، ان کے بری خصوصیات، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں کلچرلی پاکستان جو ہے وہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں. یعنی اگر ہم یہاں پر دیکھیں فوڈ کے حوالے سے، بریانی، کہیں پر سجی، ساگ، چپلی کباب، یہ مختلف علاقوں کے فوڈ ہیں. اس طرح ڈریس کوڈ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ریجنل سٹائلز میں شلوار قمیض، ہر جس طرح شلوار ہوتی ہے لیکن خیبر پختونخوا میں ان کا سٹائل ایک ہوتا ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں اس کا سٹائل دوسرا ہوتا ہے. تو یہ ریجن وائز یہ سٹائل جو ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح پاکستان کو ایک کلچرل ڈائیورس سوسائٹی بنا لیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں. کچھ فیسٹیولز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیشنلی ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں، وہ اسلامی ایک تہذیب ہوتی ہے ہماری، وہ ایک باؤنڈنگ ایونٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ وہ سارے مسلمان ہیں اور سارے مل کر مناتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس طرح بسنت ہوا یا کچھ خاص میلے ہو گئے، وہ کچھ خاص علاقوں تک محدود رہتے ہیں. تو وہ بھی ایک خوبصورتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی باغ میں رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں. تو اس طرح مختلف علاقوں کے لوگ جب اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں تو یہ خوبصورتی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ میوزک کی بات کریں تو اتن ڈانس جو ہے وہ ہمارے پشتونوں کی پہچان ہے. قوالی اس طرح ہماری ایک نیشنل جو ہے وہ آئیڈینٹی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں فوڈ کے حوالے سے، ڈریس کے حوالے سے، فیسٹیولز کے حوالے سے، یا ہمارے جو میوزک کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے جو ہماری ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، بنیادی طور پر یہ پاکستانی کلچر کو رچ کرتی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ کلچرلی بھی ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے امپورٹنس کے حوالے سے کہ کلچرل ڈائیورسٹی کیوں امپورٹنٹ ہے. کلچرل ڈائیورسٹی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کریٹیوٹی کو پروموٹ کرتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہر کلچر جو ہے وہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور اپنا ایک تصور دیتا ہے. کسی بھی فیسٹیول کو منانے کے لیے، شادی بیاہ کی تقریبیں ہوں یا میت کی تقریبیں ہوں، یا پھر ان کے حوالے سے مختلف قسم کے جو تقاریب ہوتی ہیں، تو ہر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے. وہ ایک ہی تقریب ہوتی ہے لیکن ان میں سے تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ تھوڑا فرق بنیادی طور پر کریٹیوٹی ہوتی ہے. یعنی وہ تھوڑا فرق آپ کو ڈفرینس بنا دیتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح میں نے ابھی ڈریس کوڈ کی بات کی، تو شلوار خیبر پختونخوا کے لوگوں کی اور بلوچستان کے لوگوں کی، اس میں تھوڑا فرق ہے، لیکن یہ جو فرق ہے یہ کریٹیوٹی ہے. انہوں نے اپنے ڈریس کو تھوڑا سا الگ بنایا ہے، تو یہ کریٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ ٹورزم کو سپورٹ کرتا ہے. ظاہری بات ہے جب مختلف تہوار ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ زیادہ شوق سے جاتے ہیں وہاں کے بارے میں جاننے کے لیے. جس طرح شندور کا میلہ لگتا ہے چترال میں، تو لوگ باہر ملکوں سے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹورزم کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. ہر علاقے کے تہوار ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور وہاں کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور سیاح جو ہیں وہاں پہ رخ کرتے ہیں. تو ٹورزم جو ہے اسے پروموٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری آئیڈینٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایک شخص میں لاتعداد خوبیاں موجود ہوں، ایک وقت میں وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ اسکالر بھی ہو، وہ سائیکالوجسٹ بھی ہو، وہ فلاسفر بھی ہو، تو ان کے جو آئیڈینٹی کے مواقع ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہر مکتبہ فکر کے اور ہر فیلڈ کے لوگ ان کو جانتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ایک فیلڈ سے نہیں ہوتا. اس طرح ایک ملک بھی اگر ڈفرینٹ کلچرز رکھتا ہے تو پوری دنیا میں اس کے جو آئیڈینٹی کے مواقع ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان میں بھی بہت سارے کلچرز پائے جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور آئیڈینٹی کو اسٹرینتھن کرتی ہے. ہمارے ہاں کچھ چیلنجز بھی ہیں اور وہ چیلنجز ہیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹیریوٹائپس کے حوالے سے. اسٹیریوٹائپس کا لفظ میں نے اس لیکچر میں کئی مرتبہ استعمال کیا ہے. اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں جب کوئی گروپ، کوئی ایتھنک گروپ یا کوئی لینگویج کے بیس پہ لینگویج گروپ جو ہے وہ اپنے لینگویج کی بنیاد پر یا اپنی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر یا اپنے ریجن کی بنیاد پر یا اپنے مذہب کی بنیاد پر کسی دوسرے قوم کو، کسی دوسرے فرد کو، کسی دوسرے قوم کے فرد کو کمتر سمجھے. اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پیدا ہو کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی فلاں علاقے کے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں. یہ اسٹیریوٹائپ ہے، یعنی ہم جنرلائزیشن کر رہے ہیں. تو اس طرح کلچرز میں بھی ایک کلچر خود کو ڈومیننٹ سمجھتا ہے، دوسرے کلچر کو وہ جو ہے وہ کمتر سمجھتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے پاکستان میں کلچر ڈائیورسٹی کے حوالے سے. فار ایگزامپل پختون ہے تو پختون کہتے ہیں ہم بڑے بہادر لوگ ہیں، اور فلاں جو قوم ہے وہ بہادر نہیں ہے. وہ فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ
کمزور ہیں یا ان غیر آئینی الفاظ میں اگر میں کہوں تو بے غیرت ہیں، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں، اس قسم کی چیز کو ہم کہتے ہیں اسٹیریوٹائپس. یہ اسٹیریوٹائپ ہے، یہ غلط ایک سوچ ہے جو لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ سب سے پہلی خامی ہے. دوسرا ہے کلچرل سپریورٹی. یہ وہی بات ہے جو اسٹیریوٹائپ میں نے کی کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں جس کلچر سے بلانگ کرتا ہوں اس کی تو ایک تاریخ ہے، اس کی تو فتوحات ہیں، ان میں تو ہیروز ہیں اور میں سب سے زیادہ بڑا ہوں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ کلچرل سپریورٹی جو ہے دراصل اسٹیریوٹائپس کو جنم دیتی ہے. یہ دوسری خامی. اور اس کے علاوہ جو کلچرل ڈائیورسٹی کو ایک خطرہ لاحق ہے وہ ہے آج کل کی ماڈرنائزیشن کے حوالے سے. یعنی آج کل دنیا اتنی تیزی کے ساتھ ماڈرنائز ہو رہی ہے کہ وہ جو لوکل سطح پر جو کلچرز اور جو فیسٹیولز تھے وہ کم سے کم ہو رہے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ماڈرن بن رہے ہیں اور انٹرنیشنلزم جو ہے وہ نیشنلزم کی جگہ لے رہی ہے، ریجنلزم کی جگہ لے رہی ہے. تو لوگ لباس کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے، ان کے تھاٹس کے حوالے سے، ایون لینگویج کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا جلدی جو ہے وہ ماڈرنزم سے جو ہے وہ اثر لے رہے ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں وہ بھی اپنے پیور حالت میں نہیں رہیں کیونکہ انگریزی اور اردو یا دیگر لینگویجز کے استعمال کی وجہ سے وہ ایک ہائبرڈ لینگویجز کی شکل اختیار کر گئی ہے. وہ جو پیور آئیڈینٹی تھی یا جو پیور لباس یا فوڈ تھا یا دیسی خوراکیں یا پھر وہ کہانیاں، لوک داستانیں یا پھر وہ جو اپنی لینگویج تھی پیور، وہ نہیں رہی. تو ظاہری بات ہے اس وقت ہماری جو کلچرل ڈائیورسٹی کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ماڈرنزم سے ہے. اس کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں اور ہم کہیں اور نکل جائیں گے. جی تو اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں جینڈر ڈائیورسٹی کی. جینڈر ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں مین اور وومن دونوں کا رول، ان کی پارٹیسپیشن اور ان کا سٹیٹس سمجھا جائے اور انہیں برابری کا موقع دیا جائے. اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر ڈائیورسٹی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو زیادہ اہمیت دی جائے یا مردوں کو زیادہ اہمیت دی جائے. جینڈر ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو تناؤ پایا جاتا ہے اس کو سمجھا جائے اور پھر دونوں کو ان کے حوالے سے جو ٹاسک ہے اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہے نیشنل لائف کے اندر اس کو انشور کیا جائے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو ٹریڈیشنل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں سسٹم جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں پاکستانی سوسائٹی ایز پیٹریارکل کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے کام زیادہ ہوتے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہیں، یعنی وہ زیادہ تر ہاؤس وائفز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وومن جو ہے وہ کوکنگ کرتی ہے، چائلڈ کیئر کرتی ہے اور ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کرتی ہیں زیادہ تر. لیکن آج کل جو حالات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، وہ چینجنگ ٹرینڈز آ رہے ہیں، پازیٹیو چینجنگ آ رہی ہے. کیسے؟ جیسے کہ فیمیل جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف زیادہ آ رہی ہیں، تو فیمیل ایجوکیشن انکریز ہو رہی ہے جس سے وہ زیادہ اویئرنیس حاصل کر رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہے، زیادہ لڑکیاں اسکول اور یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں. اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ ورک فورس میں انٹر ہو رہی ہیں، یعنی اب عورتیں جو ہیں وہ گھر تک محدود نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں جا کر کام کر رہی ہیں. تو یہ جو ہے اور اس کے ایگزامپلس کیا ہیں کہ وہ ایجوکیشن میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹیچرز بن رہی ہیں، وہ ہیلتھ کیئر میں جا رہی ہیں، وہ ڈاکٹرز اور نرسز بن رہی ہیں، وہ میڈیا میں آ رہی ہیں، جرنلسٹ اور اینکرز بن رہی ہیں، وہ پالیٹکس میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے ممبرز بن رہی ہیں، لیڈرز بن رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوورآل سچویشن یہ ہو رہی ہے، بلکہ کہیں پر چیلنجز کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح کہ جینڈر ان ایکویلٹی ہے، مین اور وومن جو ہے ان کو ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی، یا جاب ایکسیس کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے رورل اور اربن ڈیوائڈ ہے کہ سٹیز میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ امپاورڈ ہیں،
اور دیہاتوں میں زیادہ امپاورڈ نہیں ہے، وہاں پر ریسٹرکشن زیادہ ہیں. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں پاکستانی سوسائٹی میں وہ ابھی بھی برقرار ہیں. تو ہمارے ہاں جو کی کانسیپٹ اور کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ a society can only progress when both men and women contribute equally. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف مرد کام کریں اور عورتیں پارٹیسپیٹ نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی ہاف پوٹینشیل جو ہے وہ اس پر چلتی ہے. ہاف پوٹینشیل تو رک جاتا ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی تب ترقی کرتی ہے جب مرد اور عورتیں دونوں مل کر نیشنل لائف کے اندر کام کریں. ہاں اس کی پھر ریسٹرکشنز ہو سکتے ہیں، یعنی پھر وہ جو بات کی جائے کہ جی کچھ ریسٹرکشنز کے حوالے سے کچھ ایسٹرن ریسٹرکشنز اور کچھ اسلامک ریسٹرکشنز، اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آفٹر آل پاکستان ایک اسلامک ملک ہے تو اس کا پھر آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن خواتین کو باقاعدہ شرعاً بھی اور کانسٹیٹیوشنلی بھی اجازت بھی ہے اور کام بھی ان کو کرنا چاہیے تاکہ سوسائٹی اس سے زیادہ ترقی حاصل کرے. اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور کنکلوڈ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی پاکستان's ڈائیورسٹی از ملٹی ڈائمینشنل. پاکستان میں جو تناؤ پایا جاتا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، یعنی اس میں ایتھنک حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تناؤ پایا جاتا ہے. وہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ لنگوسٹکلی بھی ہے، ریلیجس کے حوالے سے بھی ہے، ریجنل بھی ہے، کلچرل بھی ہے اور جنڈر بیسڈ بھی ہے، اور بھی مختلف ویریبلز ہو سکتے ہیں کہ جس کو ہم لے سکتے ہیں ڈائیورسٹی کے عنوان کے تحت. لیکن ہم نے اپنے اس لیکچر میں صرف یہ 6 ڈائمینشنز ذکر کیے ہیں جن میں ہم نے کہا کہ پاکستان میں ان چیزوں میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ پاکستان میں ڈائیورسٹی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈائیورسٹی ایک پرابلم ہے؟ یعنی ڈائیورسٹی تو موجود ہے، ہم اس ڈائیورسٹی کو ختم نہیں کر سکتے، نہ ہم ایتھنکلی ختم کر سکتے ہیں، نہ ہم لنگوسٹکلی ختم کر سکتے ہیں، نہ ہم ریلیجسلی ختم کر سکتے ہیں، نہ ریجنلی، نہ کلچرلی اور نہ جینڈر کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو کیا ختم اگر نہیں کر سکتے اس ڈائیورسٹی کو اور یونیفارمٹی نہیں پیدا کر سکتے، ہوموجینٹی اور ہوموجینیس سوسائٹی نہیں بنا سکتے، تو کیا یہ ایک پرابلم ہے ڈائیورسٹی؟ جواب ہے نہیں. یہ ایک پرابلم بن جاتی ہے جب ان ایکویلٹی ہو، انجسٹس ہو، لیک آف انکلوژن ہو. لیک آف انکلوژن کہتے ہیں کہ جب پالیسی میکنگ میں آپ کسی ایک سیکشن کو نگلیکٹ کر دیں، کسی ایک صوبے کو نیشنل لائف کے اندر نگلیکٹ کر دیں، یا مرد اور خواتین میں سے خواتین کو نگلیکٹ کر دیں، یا پھر آپ ایتھنیسٹی میں آپ کسی خاص ایتھنک گروپ کو نگلیکٹ کر دیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پالیسی میکنگ میں سب کی رائے شامل ہونی چاہیے اور انجسٹس نہیں ہونا چاہیے. ان ایکویلٹی کسی کے ساتھ کسی بھی بیس پر نہیں ہونی چاہیے. کسی کو محض اس لیے نیشنل لائف سے نکالنا کہ وہ کم ہے، یا پھر وہ کسی مخصوص کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، یا پھر کسی مخصوص ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے ہیں، یہ ان ایکویلٹی انجسٹس جو ہے وہ پرابلمس کو کریٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ افیکٹو گورننس ہو، یعنی ایسی گورننس ہو کہ جس میں ایکویلٹی ہو، جس میں جسٹس ہو. ٹھیک ہے. اور انکلوسیو پالیسیز بنائی جائے، یعنی نیشنل لیول پر اگر کوئی پالیسی بن رہی ہے تو اس میں تمام صوبوں کی رائے لی جائے، تمام صوبوں کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کے علاوہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا ٹول ہے کہ جو ٹالرنس کو صحیح معنوں میں پروموٹ کرتا ہے، یونٹی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے. کیونکہ ایک تعلیم ہی واحد چیز ہے. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے اور ایک یونیورسٹی میں مختلف اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، مختلف علاقوں کے، مختلف کلچرز اور ایتھنیسٹی کے، اور وہاں پر وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ایک ٹالرنس ان کے ہاں جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے اور اسٹرینتھن ہوتا ہے. تو کوالٹی ایجوکیشن ہی اس ڈائیورسٹی کو نیشنل اسٹرینتھ بنا سکتی ہے، اور اگر یہ اس کو نیشنل اسٹرینتھ نہیں بنایا گیا تو پھر یہ ڈائیورسٹی ایک پرابلم ہو سکتی ہے. اور ہم نے بہرحال تاریخ میں دیکھا ہے کہ کس طرح ایتھنیسٹی کی بنیاد پر یا کلچر کی بنیاد پر جو ہے وہ فسادات ہوئے ہیں. ہمارے ہاں فال آف ڈھاکہ کا، سپریشن آف بنگال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. وہ بالکل ایک ایتھنیسٹی کے بیسڈ پر ایک ایشو ہوا تھا کہ ہم نے ایک پورے ایتھنک گروپ کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کر دیا تھا، تو جس کا پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں بنیادی طور پر تب وجود میں آتی ہیں جب کسی خاص گروپ کے ساتھ کسی بھی بنیاد پر
ان ایکوالٹی یا انجسٹس کیا جائے. آخر میں ہم اس آئیڈیا کے ساتھ اس کلاس کو ختم کرتے ہیں کہ اف ڈائیورسٹی از ریسپیکٹڈ اٹ کریٹس ہارمنی. اگر ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ کیا جائے تو یہ ہارمنی کو کریٹ کرتا ہے. اف اٹ از انکلوڈیڈ اٹ کریٹس ڈیولپمنٹ. اگر تمام گروپس کو انکلوڈ کیا جائے, انکلوژن کے ذریعے انکلوسیو پالیسیز بنائی جائے تو یہ ڈیولپمنٹ کی راہ ہموار کرتی ہے. اینڈ اف اٹ از یونائٹیڈ اٹ بیکمز نیشنل اسٹرینتھ. اور اگر یہ تمام ڈائیورسٹیز مل جائیں تو یہ نیشنل اسٹرینتھ بن جاتی ہے. جس طرح مختلف پھول ایک گلدان میں جب آ کے جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ مختلف ڈائیورسٹیز جب ایک ساتھ نیشنل لائف کے اندر متحد ہو جاتی ہیں تو وہ صحیح معنوں میں نیشنل اسٹرینتھ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سو ڈائیورسٹی شوڈ ناٹ بی سین ایز اے ویکنیس بٹ ایز این اپرچونٹی فار پاکستان's progress. تھینک یو.